अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोटा टाइम से गॾु हाज़िर आहियां हकीम सेठार। नाज़रीन, अॼु असांजे प्रोग्राम में असांजो मौज़ूज़ महिमान आहे बलूचिस्तान जी सूबाई हुकूमत जो तर्जुमान मोहतरम अनवारुल हक काकड़ साहब। असीं कोशिशि कंदासीं त पंहिंजे अॼोके प्रोग्राम में बलूचिस्तान अंदरि अमन अमान समेत मजमूई जेका सियासी सूरत हाल आहे इन हवाले सां तफ़सील सां गुफ़्तगू करे सघूं। अस्सलाम वालेकुम काकड़ साहब। काकड़ साहब, बलूचिस्तान का मसला क्या है? मुआशी है, सियासी है, इंतज़ामी है? देखें जी, हमारी नज़र में हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसका पहलू इंतज़ामी भी है, इसका पहलू सियासी भी है और इसका एक पहलू माशी भी है। लेकिन इंतज़ामी तौर पे कैसा है, माशी तौर पे कैसा है और सियासी तौर पे कैसा है, वो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, लेकिन नौयत उसकी इन तीनों पे मुश्तमिल है। तो मुआशी हालात तो बेहतर किए जा सकते हैं क्योंकि बलूचिस्तान मैदनी हवाले से तो माला माल है, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतनी गुर्बत है बलूचिस्तान में, क्यों? देखें, हम और आप एक ऐसे ख़त्े में रह रहे हैं जिसमें मैं पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जो भी ब्रिटिश की कॉलोनीज़ रही हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट का पैराडाइम जो है ना, बदकिस्मती से कोई अच्छी बात नहीं हुई है, लेकिन हुआ ये है कि अर्बन ओरिएंटेड डेवलपमेंट पैराडाइम रहा है। कराची बन गया है, पिंडी बन गया है, कोयटा बन गया है, पेशावर बन गया है, इस्लामाबाद बन गया है, लेकिन जो रूरल पाकिस्तान था या रूरल हिंदुस्तान था, जो ये रूरल बांग्लादेश था, वहाँ पे ढाका बन गया है, चिटागोंग बन गया है, या दिल्ली बन गया है, बम्बई बन गया है। रूरल हिंदुस्तान नहीं बना, रूरल पाकिस्तान नहीं बना, रूरल बांग्लादेश नहीं बना। ये एक फ्लॉड है, स्ट्रक्चरड फ्लॉड है डेवलपमेंट के पैराडाइम में, जहाँ पे भी गवर्नमेंट्स ने अप्रोच किया इसको। और इसको मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि रियलाइजेशन हो रही है या होनी चाहिए कि डेवलपमेंट को स्प्रेड आउट किया जाए हॉरिजॉन्टल, और आप पूरे रूरल पाकिस्तान में जाएं, जिसमें बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के अलावा जो इलाका है वो तमाम शामिल होते हैं, क्योंकि आपकी 80% पॉपुलेशन रूरल एरिया में रह रही है और आपके लगभग को 20% पॉपुलेशन जो है या 25% पॉपुलेशन वो अर्बन सेक्टर्स में रह रही है, जिससे हमारे माशी मसाइल जुड़ गए हैं, जिससे हमारे समाजी मसाइल जुड़ गए हैं। इंटरनल माइग्रेशन इन्हीं वजूहत की बुनियाद पे हो रही है। आप कराची को देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान उमड़ के वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे उनको क्राइम का इशू आ रहा है, वहाँ पे उनको और सोशल इल्स की तरफ से का सामना करना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेज और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सेज बड़े वीक हैं, वो बड़े कमज़ोर हैं, वो इतने बड़े चैलेंज को नहीं हैंडल कर पाते। बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी ये एक रिक्वायरमेंट अब आ गई है कि हम जाएं दूर दराज इलाकों में, हम रूरल इलाकों में जाएं। वो अब मंद से लेकर मूसा खेल तक हमारा जितना फैला हुआ इलाका है इस सूबे में, उन तमाम की डेवलपमेंट पे एक तो प्रॉपर मैनेजमेंट हो रिसोर्सेज की जो अवेलेबल हैं हमारे, और दूसरा रिसोर्सेज को मल्टीप्लाई किया जाए, बढ़ाया जाए। ये दोनों चीज़ें हैं। अगर हम सिर्फ इस पे रहेंगे कि रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे, तो अगर 10 टाइम्स भी बढ़ जाएंगे रिसोर्सेज और उसकी मैनेजमेंट पुअर होगी, तो उसका फ़ायदा आम आदमी को फिर भी नहीं पहुंचेगा, चंद लोगों को पहुंच जाएगा। ये मेरा अपना ज़ाती व्यू है। अगर आपकी प्रॉपर मैनेजमेंट होगी तो बाज़ औक़ात कम रिसोर्सेज में भी आप बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। तो सर, ये मैनेजमेंट को कौन बेहतर करेगा? ये हुकूमत है, बिल्कुल आपकी हुकूमत है, 3 साल इस हुकूमत को हो रहे हैं। ये मैं आपको, आई विल नॉट शाई अवे विद माई रिस्पॉन्सिबिलिटी या माई गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि अकाउंटेबिलिटी नाम इसी का है कि क्या हुकूमतों ने जो रिक्वायरमेंट थी डिलीवरी की वो की है या नहीं की। हमारे पास लोगों का पैसा इकट्ठा करने का इख्तियार और फिर उसको इस्तेमाल करने का इख्तियार जो दिया गया है, वो इसलिए नहीं दिया गया है कि हम बेदर्दी से इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करें, यानी टैक्स कलेक्शन और डिस्पेंसेशन ऑफ दैट फ्रॉम द एक्सचेकर। ये अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल हुकूमतों की होनी चाहिए, ज़िम्मेदारी उनकी है कि वो मुनासिब टैक्सेशन लगाएं और बेहतर अंदाज में प्लान करके उस पैसे का ख़र्च करें। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमने इस 3 साल में, जो आपका बुनियादी सवाल भी था, उसकी तरफ एक सही डायरेक्शन लाने की कोशिश की है। इसमें आपके पास जो, फिर मैं कहूँगा, ये चैलेंजेस इतने आसान और सादे नहीं हैं। आपके पास जो वर्क फोर्स है सिविलियन ब्यूरोक्रेसी की सूरत में, वो, जब मैं सिविलियन ब्यूरोक्रेसी कहता हूँ तो लोगों का शायद जहन में टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट आ जाता है। मेरा मकसद सिर्फ टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट या ब्यूरोक्रेट से नहीं है, एक पूरा निज़ाम है
اس میں گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 تک کے لوگ موجود ہیں جو اس نظام مملکت کو چلا رہے ہیں. ان کی اس طرح کی ورک فورس کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے جو ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ یا 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں اس کی گورننس کے تقاضوں کو پورا کر سکے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. میں اب بہت بہتر چیف منسٹر لے آئے ہیں, بہت آئیڈیل چیف منسٹر لے آئے ہیں جو کہ اپنے کمپٹنس میں, جو اپنے ویژن میں, جو اپنے کسی بھی چیز میں ایک آئیڈیل پاسبل جو ہیومنلی ہوتا ہے اس کو بھی اگر آپ پلیس کر لیں یا پرائم منسٹر پلیس کر لیں. ورک فورس کیا ہے, کیسے امپلیمنٹ کرے گا؟ وہ کوئی اکیلا جا کے تو نہ اسکول چلا سکتا ہے, نہ ہسپتال چلا سکتا ہے, نہ فائنانس ڈپارٹمنٹ چلا سکتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک فرد واحد ہے. یہ جو امپلیمنٹنگ آرم ہے اس کے جو ورک فورس اس کی ڈسپوزل پہ ہے, جو اس نے اس کے ویژن کو لے کے کیری کرنا ہے, جو امپلیمنٹ کرنا ہے, اگر ان کی کیپیسٹی نہیں ہوگی یا ال انٹینٹ, یہ دو مصیبتیں ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے کہ کہیں پر نیتیں ٹھیک نہیں ہیں اور کہیں کیپیسٹی کا ایشو ہے. تو یہ ڈیلیور کروانا کوئی ایسے آسان کام نہیں ہے. بلوچستان کا ایک علاقے ہیں خاران اور نوشکی, وہاں اس کو میں بلکہ ایڈمنسٹریٹو مسئلہ جس کی طرف ہم نے نشاندہی کی تھی وہ یہ مسئلہ ہے ایڈمنسٹریٹو. جی ہاں, خاران اور نوشکی وہاں پہ خشک سالی ہے. اب تو نوشکی میں بھی سندھ کے علاقے تھر کی طرح بچوں کی اموات کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ بھوک و بدحالی کی وجہ سے. تو اس طرف حکومت کیوں توجہ نہیں دے رہی؟ دیکھیں جی, یہ کوئی پچھلے 2 مہینے سے اس طرح کی رپورٹ سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہیں اور مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آئی ہیں. اس کے نتیجے میں چیف منسٹر صاحب نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے, اس کے میں ذاتی میری انفارمیشن میں یہ ہے کہ پی ڈی ایم اے جو کہ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا, ان کو انسٹرکشنز دی کہ ڈپٹی کمشنر نوشکی ان سے جو سٹنگ ایٹ نوشکی ہیں ان سے بات کر کے اس کی اصل اسسمنٹ اور جو اصل صورتحال ہے, کیونکہ بعض اوقات میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ یہاں پہ خشک سالی کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بعض اوقات سوشل میڈیا پہ چونکہ کوئی ٹرینڈ پروفیشنلز تو ہے نہیں, وہ جو ہی صورتحال کو دیکھتے ہیں بعض اوقات ایگزیجوریٹڈ کلیمز کے ساتھ بھی سامنے آتی ہیں. حکومتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ نی جرک رسپانس دے دیں. کہیں سے کوئی بات اگر آتی ہے اس کو اسیس کیا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے اور اس کے مطابق اس کا رسپانس دیا جاتا ہے. تو تھر جیسی صورتحال سے اس کو کمپیئر کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. ایسی صورتحال نہیں ہے. مسئلہ ہے, تھر میں بھی شروعات ایسے ہی مسئلہ ہے, میں عرض کر رہا ہوں آپ کو, مسئلہ ہے. دوسرا, ہمارے ساتھ لکیلی 2-3 مہینوں میں یہ ضرور ہوا کہ ایک بارانی سلسلہ بھی آ گیا. یہ دونوں چیزیں, نیچر کی طرف سے بھی ہمیں ایڈوانٹیج ملی اور حکومت نے بھی رسپانس کیا تھا, جیسا میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ چیف منسٹر نے بذات خود یہ انیشیٹو لیا تھا اور ایک آدھ جگہوں پہ انہوں نے مجھے پرسنلی ٹاسک کیا تھا کہ میں ڈپٹی کمشنر چاغی سے بات کروں اور ان کو رپورٹ بیک کر کے بتاؤں کہ کیا صورتحال ہے. پھر یہ بات چیف سیکرٹری بلوچستان کی نوٹس میں بھی لائی گئی. انہوں نے بھی پرومپٹ ایکشن اس پہ لیا تھا چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ان کی انسٹرکشنز پہ, اور انہوں نے جتنی بھی بیوروکریٹک چینلز تھیں ان کو یہ ہدایت جاری کی تھی کہ ایک تو فوری اسسمنٹ اور دوسری جو امیڈیٹلی ایمرجنسی بیس پہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کی جائے, جس میں میڈیسن تھی, جس میں خوراک تھی, جس میں جانوروں کا بھی چارہ تھا, کیونکہ لائف سٹاک کے حوالے سے بھی شکایت آ رہی تھی کہ جانور اور مالداری وہ خطرے میں ہے. تو اس پہ ایکشن ہوا ہے. اور پھر یہ جو بارانی سلسلہ شروع ہوا اس نے بھی صورتحال کو کافی تبدیل کر دیا, کیونکہ وہاں پہ جو زمیندار تھا آج وہ 2 وقت کی روٹی کھانے میں مجبور ہے. تو ہنگامی بنیادوں پر حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں سوائے میڈیسنز کے والا, کیونکہ بتایا جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہی کہ 70% جو وہاں کی آبادی ہے وہ افیکٹی ہے. نہیں, میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا کہ 70% افیکٹی ہے. میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ یہ سوشل میڈیا سے ویو چلی تھی. حکومت کی پرومپٹنس کا یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کو بھی رسپونڈ کر رہی ہیں, بلکہ وہ یہ اگنور نہیں ایک انٹرنیشنل نشریاتی ادارے نے اس پہ رپورٹ بھی چلائی. اچھا, ہمارا رسپانس اس نشریاتی ادارے سے قبل تھا, انہوں نے بعد میں چلائی ہے. ہمارے ہاں جب لوکل چینلز نے یہ بات چلائی ہے اور جو سوشل میڈیا پہ ہمارے تو کچھ سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ جو دوست ہیں انہوں نے یہ باتیں چلائیں تو اس پہ ہی ایکشن لے لیا گیا. تو اس کے بعد جب ہمیں ہمارے اپنے چینلز کے ذریعے جو آفیشیل چینلز تھے وہاں سے جو اسسمنٹ ملی وہ اتنی گروسم نہیں تھی جتنی بیان کی جا رہی تھی اس میں سوشل میڈیا میں. تو جو ریکوائرمنٹ تھی اس ریکوائرمنٹ کو ہم نے رسپونڈ کر دیا اور اب الحمدللہ وہ صورتحال نہیں ہے.
नाज़रीन इते वक़्तु थी वियो आहे नंढड़े वक़फ़े जो, असां सां गॾु रहिजो। वक़फ़े खां पोइ प्रोग्राम कोयटा टाइम में भली कार। काकड़ साहब, गुज़श्ता 3 हुकूमतें बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से ताकत का इस्तेमाल करती आई हैं, जहाँ यूसुफ से लेकर नवाब असलम रेसानी, फिर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, इस वक्त नवाब सनाउल्लाह ज़हरी बलूचिस्तान के वज़ीर। अब भी बलूचिस्तान में अमन अमान के हवाले से, उसको बहाल करने के हवाले से सिर्फ ताकत को ही इस्तेमाल किया जा रहा है, डायलाग क्यों नहीं किए जा रहे? देखिए, मैं इस तासुर को थोड़ा सा क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा कि बलूचिस्तान में ताकत का ही इस्तेमाल हो रहा है। ताकत जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं वो एक लेजिटिमेट तस्वुर है, एक कानूनी तस्वुर है, एक इखलाकी तस्वुर है, जो बैनुल-अक़वामी सतह पे, जो कौमी सतह पे यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अगेंस्ट तमाम रियासतों को वदियत किया गया है, उनको ट्रांसफ़र किया गया है। किसी भी रियासत का ये बुनियादी तस्वुर में और हुकूक में शामिल है। रियासत के भी हुकूक है, शहरियों के भी हुकूक है। रियासत का ये राइट है और ज़िम्मेदारी है कि उसने अपने निहत्ते शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। मेरे साथ यहाँ पर करोड़ों पाकिस्तानी जो शहरी हैं, ये ज़िम्मेदारी रियासत पाकिस्तान ने ली है कि आप अपने लिए बंदूक अपने साथ नहीं घुमाएंगे, आप 4 बॉडीगार्ड्स अपने साथ कैरी नहीं करेंगे, आपकी जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है जान की, वो मैं पूरी करूँगी, यानी रियासत पूरी करेगी। जब रियासत को ऐसी सिचुएशन का सामना आ जाए कि यहाँ पे चंद ऐसे ग्रोह पैदा हो जाएं, मज़हब की बुनियाद पे, कौमियत की बुनियाद पे, लिसानियत की बुनियाद पे, जो अपने फेलो सिटीजन्स की जान को ख़तरे में डालते हैं और उनके जान लेने को अपने लिए एक मूवमेंट और एजाज़ समझना शुरू कर देते हैं, तो ताकत के ज़रिए ही उन ताकतवर ग्रोहों को पकड़ा जाता है और उनका इस्तेमाल होता है। तो एक तो मैं आपको ये वजाहत कर दूं कि 3 हुकूमतें नहीं, ये अगर 300 साल तक भी ये मामलात ऐसे चलते रहेंगे तो ताकत का इस्तेमाल तो होता रहेगा। ताकत का इस्तेमाल एक लेजिटिमेट कानूनी तरीक़ाकार है। ये अगर मैं मिसाल आपको ऐसे देता हूँ, लेकिन जमहूरियत और अमरीत में तो फ़र्क है। जमहूरियत की मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ। जमहूरियत और आमरीत में इलेक्शन का फ़र्क है। ताकत का जो इस्तेमाल है वो रियासत का न जमहूरियत से ताल्लुक़ है, न उसका आमरीत से ताल्लुक़ है। अगर जमहूरियत में लोग क्या इंसानों को कत्ल करने की इजाज़त दे दी जाए, तालिबान के ख़िलाफ़ जो ताकत का इस्तेमाल हो रहा है वो जमहूरी दौरों में ज़्यादा हुआ है और तमाम पाकिस्तान उसके पीछे खड़ा है कि ये बिल्कुल दुरुस्त हो रहा है। मैं ख़ुद भी ज़ाहिर तौर पे ये समझ रहा हूँ कि दुरुस्त हो रहा है। और जो सो कॉल्ड सेमी आमरीत का दौर था मुशर्रफ का, वहाँ पे ये इल्ज़ाम आ रहा था कि रियासत पाकिस्तान शायद डबल गेम खेल रही है और ताकत का सही इस्तेमाल नहीं कर रही है। लेकिन जमहूरी दौरों में ताकत का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया। तो ताकत का इस्तेमाल का जमहूरियत के तस्वुर से या गवर्नेंस से या डिक्टेटरशिप से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसका ताल्लुक़ डायरेक्टली सिचुएशन से है कि रियासत के अंदर सिचुएशन क्या है। अगर कोई ऐसा ग्रोह जैसे हमारे यहाँ BLA, BRA, BLF ये खड़े हो गए हैं और ये समझते हैं कि हम एक आज़ाद बलोच रियासत हासिल करेंगे और उसके लिए मुसल्लह जद्दोजहद को हम जायज़ समझते हैं, ये उनका मौक़िफ़ है। और इसके लिए हम किसी भी बलूचिस्तान में बसने वाले शख्स की जो कि हमारे व्यू के साथ एग्री नहीं करता, उसकी जान लेना और अपनी जान देना, इसको वो जायज़ तस्वुर करते हैं। तो यहाँ पर दुनिया का कोई कानून, इखलाकी कोई ऐसा तस्वुर जो जस्टिस का हो, इनके ख़िलाफ़ ताकत के इस्तेमाल से रियासत को न रोकता है न रोक सकता है। फिर ये जो पुरअमन शहरी हैं, जो अनआर्म्ड शहरी हैं बलूचिस्तान के, ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए अगर रियासत पाकिस्तान एब्डिकेट कर देती है ये रोल, तो ये कहाँ जाएँ? UN में जाएंगे। जो यहाँ के बसने वाले लोग हैं, पंजाबी हैं, बलोच हैं, पश्तून हैं, जिनको इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से कत्ल गारतगरी का सामना है, ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहाँ जाए अगर रियासत पाकिस्तान ये काम छोड़ देती है? उसके कौमी इदारे ये काम छोड़ देते हैं, उसके रियासती इदारे ये काम छोड़ देते हैं।
تو پھر کیا ہم بین الاقوامی اداروں کے پاس جائیں گے؟ ریاست ان وجوہات کو کیوں نہیں دیکھتی کہ وجوہات کیا ہیں کہ لوگ اسلحہ لے کر پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں؟ اصل چیز تو ان کی وجوہات ہے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھیں، ریاست ان وجوہات کو دیکھنے کا بھی اس کے پاس اس کا بھی ایک وقت کا تعین ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگوں کی قتل و غارت گری میں مصروف ہوں اور ریاست ایک سیمینار ارینج کر کے ان کے وجوہات پہ غور و فکر شروع کر دے۔ پہلے مرحلے میں ان لوگوں کو بچایا جائے گا، پہلے مرحلے میں جو بندوق آرمڈ ریزسٹنس کریں گے ان کے ساتھ آرمڈ مینر میں ان کو ٹیکل کیا جائے گا۔ ساتھ میں چونکہ ریاست کا کوئی ایک آرگن تو ہے نہیں، ریاست کے پاس لا انفورسمنٹ کے لیے یہاں پہ جیسے پولیس موجود ہے، لیویز فورس موجود ہے، فرنٹیئر کور موجود ہے، لیکن ریاست کے اور آرگنز بھی ہیں۔ وہ آرگن ساتھ میں اس کی وجوہات پہ جو پولیٹیشین ہے، جو پولیٹیکل کلاس ہے، جو سول سوسائٹی ہے، وہ یقیناً ان وجوہات پہ غور کر رہی ہوگی اور کرنا چاہیے اس کو، اور ایک اس کا پولیٹیکل رسپانس بھی آنا چاہیے۔ میں اس کا قائل بھی ہوں، لیکن پولیٹیکل رسپانس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ریاست آرام سے سو جائے اور ان معصوم لوگوں کو مارنے دے، اور جب یہ خون کی ہولی کھیل کے آرام سے تسلی سے بیٹھ جائیں تو پھر 5 سال کے یہ غور و فکر شروع کر دے کہ یہ کیوں ہوا تھا۔ اس طرح دنیا میں نہ کہیں ہوا ہے نہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف سے بھی یہ الزامات آتے ہیں کہ حکومت جو ہیں یا جو فورسز جو ہیں، ادارے جو ہیں، وہ ان کے نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں۔ جیسے ابھی کلات کا واقعہ ہوا ہے، جوہان میں جو آپریشن ہوا، آپ کی حکومت کی دعویٰ تھی کہ مسلح تھے اور دہشت گرد تھے، ان کو مارا گیا، لیکن دوسری طرف سے پھر اسٹیٹمنٹ یہ آ گیا کہ یہ لوگ تو بارانی تھے جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، آنا جانا ان کا ہوتا رہتا ہے، یہ تو وہ لوگ تھے، دہشت گرد نہیں تھے۔ آپ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ دہشت گرد ہے، اس میں کیا ہے؟ یہ ایک اسٹریٹجی ہے یا؟ دیکھیں، جو ہیومن رائٹس کمیشن کی جو رپورٹ ہے، ایشین ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ، انہوں نے بھی جوہان واقعے کا تذکرہ کیا اور انہوں نے ریاست پاکستان پہ تنقید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 6 ملیٹنٹس تھے۔ یہ وہ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں، مجھے چھوڑ دیں آپ۔ جب وہ 6 ملیٹنٹس ایڈمٹ کر رہے ہیں، آپ بھی یہاں کے، لیکن مارے گئے جو وہ 30 کے قریب تھے۔ میں تو بتا رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 6 کا کلیم نہیں کر رہا ہوں۔ یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا جو ایشین ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا جو چیپٹر ہے، انہوں نے کہا ہے 6 ملیٹنٹس۔ میرا کلیم 30 کا ہی ہے یا 32 کا ہے یا 30 سے بڑھ کر ہی ہے۔ آپ بھی جوہان کے علاقے کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، مجھے شاید پورے بلوچستان کے لوگ بھی سنیں گے، پوری دنیا میں لوگ سنیں گے۔ 48 سے 72 گھنٹے تک وہاں یہ فرنٹیئر کور کے ساتھ لڑتے رہے ہیں۔ اب بارانی لوگ جو ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک جاتے ہیں، وہاں پر اگر لا انفورسمنٹ ایجنسی کے لوگ ان کے پاس آتے، آپریشن کرنے آتے، ریڈ کرنے آتے، تو وہ ان کو، میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اگر ان کا ملیٹنٹس سے کوئی تعلق نہ ہوتا، لڑنے ورنے سے تعلق نہ ہوتا، تو وہ پہلے ان کو کہتے کہ بھائی ہم یہ لوگ ہیں، آپ کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ ہمارے تو یہ بچے ہیں، ہم یہاں پہ شفٹ ہوتے ہیں، موسمی اعتبار سے مائیگریٹ کر کے آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کوئی پاگل پن ہی کسی پہ سوار ہوگا کہ وہاں پہ وہ اس طرح کی کوئی کارروائی کرے گا۔ تمام جوہان اور اس کے علاقوں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ 72 گھنٹے تک یہاں لڑائی ہوتی رہی ہے۔ تو مائیگریٹڈ لوگ جو وہ چروائے ہوتے ہیں، وہ 72 گھنٹے تک ٹرینڈ FC جیسی فورس کے ساتھ نہیں لڑتے۔ تو ہم اب بھی اسی پوزیشن پہ قائم ہیں کہ ملیٹنٹس تھے جو اس طرح کے لبادہ اوڑھتے ہیں اور اس طرح کے مس لیڈ کرنے کے لیے پبلک اوپینین کو وہ اس طرح کی انفارمیشن دیتے ہیں کہ جی یہ تو عام شہری تھے، عام لوگ تھے اور یہ اس طرح مارے جا رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی خدا نخواستہ صورتحال ہوتی، بلوچستان کی 97% پاپولیشن، جس میں بلوچ اور پشتون دونوں کو میں کہہ رہا ہوں، آخر ان کو کیوں یہ سیکیورٹی فورسز ٹارگٹ نہیں کرتی؟ یہ پہاڑوں میں جا کر کیوں ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں؟ یہ پہاڑوں میں رہتے کیوں ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پہاڑوں میں جو رہتا ہے وہ سارے ہی ملیٹنٹس ہیں، لیکن ملیٹنٹس کے سارے ٹھکانے پہاڑوں میں ہیں۔ کاکڑ صاحب، آپ نے ہوم منسٹر کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں بتایا کہ ڈاکٹر اللہ نذر جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ پھر
کچھ دن پہلے آپ نے ایک اور پریس کانفرنس کی، اس میں آپ نے کہا کہ عبدالنبی بنگلزئی جو ہے وہ مارا گیا، لیکن دونوں کی پھر ویڈیوز سامنے آئی کہ وہ دونوں زندہ ہیں، تو کیوں حکومت کے پاس اتنی ڈس انفارمیشن کیوں ہے؟ دیکھیں جی، ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے ڈاکٹر نظر والی پریس کانفرنس میں نہیں تھا، لیکن ان کا ایک ایک کہا ہوا لفظ میں اون کرتا ہوں۔ وہ کوئی ہوم منسٹر اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں کوئی بات نہیں کرتے، وہ حکومت بلوچستان کے وزیر ہیں اور ایک بڑے ڈگنیفائڈ وزیر ہیں، ان کی کہی ہوئی ہر بات کو میں اون کرتا ہوں۔ دوسری پریس کانفرنس میں یقیناً میں ان کے ساتھ عبدالنبی بنگلزئی صاحب کی جو ہلاکت کے متعلق تھی، اس میں ان کے ساتھ شامل تھا۔ یہ صرف ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر نظر کے حوالے سے ہمارا آج بھی یہی ویو ہے کہ ان کی جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو آئی ہے وہ درست نہیں ہے، وہ سچ پہ مبنی نہیں ہے، وہ مارا جا چکا ہے۔ یہ ہمارا خیال آج بھی ہے اور ہم اپنے اس موقف پہ قائم ہیں۔ ہوم منسٹر صاحب نے مختلف جگہوں پہ یہ کہا ہے کہ اگر وہ ہے تو وہ ڈیٹس کے ساتھ کوئی اپنی ویڈیو ریلیز کر دیتا کہ ہمیں پتہ لگے کہ وہ واقعی زندہ ہے، تو وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے۔ ہم اس ویڈیو کو فیک سمجھتے ہیں جو آئی ہے۔ جہاں تک عبدالنبی بنگلزئی کی بات ہے، اس پہ ہمارا ویو یہ ہے کہ جو ملیٹنٹ مارا گیا تھا اس کی مشابہت بہت زیادہ تھی عبدالنبی بنگلزئی کے ساتھ، اور یہ انکوائر ہو رہا ہے کہ یہ ایرر آف ججمنٹ جو اس شخص کی شکل کی مشابہت کے مطابق ہوئی تھی وہ کہاں سے ہوئی تھی۔ وہ ملیٹنٹ تھا، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ وہ ملیٹنٹ عبدالنبی بنگلزئی نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ اس سے اس ٹارگٹ کی لیجیٹمیسی ختم نہیں ہوتی۔ وہ بھی لڑنے والا تھا اور عبدالنبی بنگلزئی بھی لڑنے والا ہے۔ ہمارے لیے، ریاست کے لیے، کوئی بھی ملیٹنٹ ہو، اس کا آپریشنز میں نیوٹرلائز ہونا، ایلیمینیٹ ہونا، وہ ایک آبجیکٹو ہے، ایک ٹارگٹ ہے، ایک لیجیٹمیٹ ٹارگٹ ہے، جو بھی لڑے گا۔ جہاں تک ان اسپیسیفک ان صاحب کا تعلق ہے، تو یہ صبح، دوپہر، شام لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ ان کے پاس دو ہی آپشنز ہیں، یا تو وہ لڑتے ہوئے جائیں گے تو اس کا جو آؤٹ کم ہوگا، اس کو میری دھمکی نہ سمجھے، نہ میں کسی کو دھمکیاں دیتا ہوں، اس کا میں ایک نیچرل آؤٹ کم بتا رہا ہوں۔ جب آپ لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں، جب آپ ریاستوں کے ساتھ لڑتے ہیں، تو اس کا نیچرل آؤٹ کم جو ہے وہ آپ کی اپنی موت کے اوپر اختتام اس کا ہوتا ہے، یا سرنڈر کریں۔ یہ دو ہی راستے ہیں، اور کوئی راستہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ ایک ملیٹنٹ یا دوسرا ملیٹنٹ، اس کی کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے اتنی۔ یقیناً انفارمیشن کی سطح پہ یہ مزید بہتر کی جا سکتی تھی، اور ہم اس پہ غور بھی کر رہے ہیں، اور ہمارا اس پہ کئی سیشنز ہو چکے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم ہم جو بھی آئیڈینٹی ڈسکلوز کریں گے اس کی مزید ویریفیکیشن کریں گے تاکہ غلطی کا احتمال کم ہو۔ اس سے زیادہ کی بات نہیں ہے۔ کاکڑ صاحب، حکومت بلوچستان نے پرامن بلوچستان ایک پیکیج لایا۔ جب مری معاہدہ قریب آ رہا تھا، اس پہ عمل درآمد کا وقت قریب آ رہا تھا، تو دھڑا دھڑ جو ہے وہ مسلح افراد ہتھیار پھینک رہے تھے۔ کچھ جو ہے وہ سردار ثناء اللہ صاحب کے پاس جا رہے تھے، کچھ جنگیز مری کے پاس جا کر ہتھیار پھینک رہے تھے، لیکن مری معاہدے پہ عمل ہونے کے بعد وہ سلسلہ بہت کم ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں جی، یہ لگ بھگ کوئی 1085 کے قریب ان افراد ہیں جنہوں نے سرنڈر کیا ہے۔ اس کا مری معاہدے کی قربت سے کم تعلق تھا۔ ان دنوں میں یہ کو انسیڈنس ہے کہ یہ پالیسی نئی نئی انٹروڈیوس ہوئی تھی، اور اس میں اسٹرینتھ اس لیے زیادہ تھی کہ جن لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں، سرنڈر کرنا تھا، وہ میکسیمم لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا، اور مری معاہدے کے بعد بھی لوگوں نے سرنڈر کیا ہے۔ پچھلے دنوں 144 افراد نے خضدار میں، میر علی حیدر محمد ہستی وہاں موجود تھے، کمشنر خضدار موجود تھے، ڈپٹی کمشنر صاحب موجود تھے، ان تمام لوگوں کی موجودگی میں پھر سرنڈر کیا، اور اس میں ڈاکٹر اللہ نظر کی فیملی کے لوگ ہیں، اس کے شاید بردر ان لا بھی تھے، اور کوئی ایک دو اور لوگ بھی تھے اس طرح جو بڑے قریبی ان کے رشتہ دار ہیں، ان تمام لوگوں نے سرنڈر کیا ہے۔ تو اس کا مری معاہدے کے ساتھ جوڑنا میرے خیال میں انصاف کے قریب نہیں ہوگا۔ یہ ایک پالیسی ہے جو حکومت کی سطح پہ ہے، جو ریاست کی سطح پر ہے۔ چیف منسٹر آج نواب صاحب ہیں، کل ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، پھر کوئی اور آئے گا۔ گورنمنٹ کی پالیسیز اب کنسسٹنٹ رہیں گی ٹورڈز بلوچستان۔ مجموعی طور پر کتنے نتائج آپ کو اس اسکیم سے مل رہے ہیں؟
ہمیں بہت بہتر نتائج کا سامنا ہے اس سرنڈر پالیسی ہے جو پرامن بلوچستان پالیسی تھی. اس میں جو irreconcilable ایلیمنٹ ہے جو بالکل ہی مرنے اور مارنے پر تلا ہوا ہے وہ سیکیورٹی فورسز کے مختلف آپریشنز میں مارے گئے ہیں, اور جن کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے, جن کو یہ احساس ہو رہا ہے, اور وہ چینج آف ہارٹ کے تحت وہ اپنی دل سے اپنی تبدیلی کے تحت واپس آنا چاہ رہے ہیں, ان کے لیے راستہ بھی ریاست نے کھولا ہوا ہے. دیکھیں دنیا میں کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی مہذب معاشرے میں, کسی بھی سویلائزڈ سوشل سٹرکچر میں انسان غلطی کا اسے سزا بھی دی جاتی ہے اور غلطیوں کے ساتھ اس کو مداوع کرنے کا موقع بھی پرووائڈ کیا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جزا اور سزا کے تصور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مداوع کرنا, واپس پلٹ کے آنا, لوٹ کے آنا, یہ جزا میں شامل ہے. یہ قدرت کی طرف سے, اللہ کی جانب سے, اور معاشرے میں وہ طبقہ جو اپنے آپ کو خیر, اور میں سمجھتا ہوں کہ ریاست ماڈرن دنیا میں ایک خیر کا سمبل ہے, ایک اچھائی کا سمبل ہے. وہ معاشرے میں اوورآل اچھائی اور گڈنس کی بات کرتا ہے, چاہے وہ معاشی بہتری ہو, چاہے وہ روحانی بہتری ہو, چاہے وہ کلچرل ہو, چاہے وہ سویلائزیشنل ہو. وہ ان تمام چیزوں کو, ان انسانی اور ہیومن ایکٹیویٹی کو انشور کرنے کے لیے ایک ماحول, سازگار ماحول بناتا ہے. اس کے پاس آنے کے لیے, پلٹ کے آنے کے لیے یہ ایک موقع ہے ریاست کی جانب سے, اور اس سے کافی لوگوں نے فائدہ اٹھایا. جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا, ہتھیار پھینکے, ان کو پیسے بھی ملے, سہولیات بھی ملے روزگار کے حوالے سے, مطلب ان کے لیے کافی آسانیاں ہیں, لیکن ان کا جو ہتھیاروں کا جو لوگ نشانہ بنے تھے ان کے لواحقین کو اس حوالے سے حکومت نے کیا ریلیف دیا؟ یہ آپ نے اتنا پرٹیننٹ کوسچن کیا ہے جو بدقسمتی سے بہت سارے لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ ہمارے ہاں جو نیگوسیشن کا ایک پورا پلان ہے اور جس میں سب سے بڑی رکاوٹ آ رہی ہے یا آتی ہے وہ یہی ہیں جو وکٹم آف ٹیرر ہیں, جو وکٹم آف وائلنس ہیں. اصل میں تو مداوع جو کرنا ہے وہ ان کا کرنا ہے, اور یہ لوگ جو پلٹ کے آ رہے ہیں ان کو ریوارڈ نہیں دیا جا رہا ہے بلکہ ان کو اپرچونٹی دی جا رہی ہے, موقع دیا جا رہا ہے. ریاست یہ سمجھتی ہے کہ یہ غلطی پہ تھے, انہوں نے غلط کام کیے ہیں, اور اس غلط کام کا ان کو ندامت ہوئی ہے, ایک ریمورس انگریزی کا لفظ ہے وہ موجود ہوگا ان کے یہاں, اور اس کو محسوس کریں گے. یہ جو ان لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو قبائلی دشمنیاں بن چکی ہیں, جو کہ ہمارے معاشرے کی ایک دوسری شکل ہے, ہم یہاں پہ لوگوں سے ایک دوسرے سے لڑتے بھی ہیں, پھر جرگے بھی کرتے ہیں, پھر فیصلے بھی کرتے ہیں. اسٹیٹ اپریٹس کی پوری کوشش ہے کہ اس سماجی سوشل جسٹس سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے جہاں جہاں پاسبل ہو ان لواحقین کا خون بہا ان کو دیا جائے, ان کے راضی نامہ کروائے جائیں, تاکہ ان کی جو ایموشنل سکار ہے, جو ان کا ایک زخم ہے جذبات کا, اس کا نعم البدل تو نہیں ہے لیکن کوئی اس میں کمی کی جا سکے, کوئی ان میں ان کی دلجوئی کی جا سکے. اس کے بغیر کسی کو سرنڈر نہیں کرایا جاتا. مطلب جنہوں نے غلطیاں کی اب انہوں نے اس کو غلطی مانا تو ان غلطی ماننے کا ان کو یہ انعام دیا جا رہا ہے. نہیں غلطی ماننے, میں نے آپ کو یہی میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ کیا کون سی ایسا بھروسہ ہے کہ یہ جو لوگ آج ہتھیار پھینک رہے ہیں اور ان کو پیسے مل رہے ہیں تو کل کو انہی پیسوں سے وہ نئے ہتھیار لے کر واپس پہاڑوں پہ چلے جائیں؟ اس سوال کا جواب لینے سے پہلے میں ایک وقفہ لوں گا, وقفے کے بعد میں اس سوال کا جواب. ناظرین, صوبائی حکومت جو ترجمان انوار الحق کاکڑ اساسا موجود ہے پر اتنے وقت تھی ننढड़े وقفے جو اساسا گڈ رہجो. وقفے کہاں پہ پروگرام کوئٹہ ٹائم میں بھلی کار. جی کاکڑ صاحب. جی, میں آپ کو یہ ایکسپلین کر رہا تھا کہ یہ جو یہ آپ نے ایک کنسرن وہ والا اٹھایا ہے جو گورنمنٹ کی سطح پر, حکومت کی سطح پر بذات خود بھی موجود تھا. میں آپ کو پھر یہ دوبارہ آپ کی خدمت میں آپ کے قائرین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ
ہم قطعاً یہ نہیں سمجھتے کہ ریاست کے سامنے جو لوگ ہتھیار پھینک رہے ہیں یہ فاتحین ہیں. ان کو فاتحین کا درجہ حکومت بلوچستان یا ریاست پاکستان قطعاً نہیں دے رہی ہے. ریاست پاکستان فراخ دلی ضرور کر رہی ہے. یہ ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے, یہ ہمارے سماج کا بھی حصہ ہے, یہ ہمارے ایک اوور آل جو سائیکی ہے, جو تھاٹ پروسیس ہے, اس کا حصہ ہے. اور اس کو مس یوز نہ کیا جائے اس کے لیے پلان بنایا جاتا ہے, اس کے لیے سوچ بچار ہوتی ہے. میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ سب سے پہلے تو یہ ڈٹرمن کیا جاتا ہے سول اور ملٹری اداروں کے ساتھ مل کر کہ جو لوگ ہتھیار ڈال رہے ہیں کیا یہ چینج آف سرکمسٹانسز کی وجہ سے کر رہے ہیں یا چینج آف ہارٹ کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے, یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جینونلی ریئلائز کر گئے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کے پیسوں پر, ہندوستان کے کہنے پر, باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے کہنے پر جو معصوم لوگوں کا خون بہایا ہے وہ اخلاقاً, شرعاً, قانوناً درست عمل نہیں تھا. جب یہ غلطی کا احساس ہوتا ہے, اس غلطی پہ پشیمانی سامنے آتی ہے تو بات شروع یہاں سے ہوتی ہے. اب اس غلطی کے احساس کو لے کے ریاست آگے چلتی ہے کہ جن کے خلاف انہوں نے یہ کارروائی کی ہوتی ہے, جو متاثرین ہیں, جو وکٹمز آف وائلنس ہیں, جو وکٹمز آف ٹیرر ہیں, ان کے سامنے ان کو یا وایا میڈیا کے ذریعے جو ہمارا ایک قبائلی نظام ہے اس کے ذریعے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ جنون غلطی مان رہے ہیں, اب آپ لوگوں کا کیا ریئیکشن ہے. ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ان پہ احسانات کیے ہیں, معاف کیے ہیں ان کو, اور چونکہ وہ معاف کرنا ریاست کا حق نہیں ہے, اسٹیٹ کا یہ حق نہیں ہے کہ کسی کا خون معاف کر دے. اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس خون کے تحت اس کو سزا دے, لیکن ان لوائقین کے پاس یہ حق ضرور ہے کہ وہ اس کی سزا دیں یا اس کو معاف, یہ ان کا پریولیج ہے. اس پریولیج کے تحت اگر جب ان کو معافی ملتی ہے, اور خون بہا بعض صورتوں میں, بعض کیسز میں ملتا ہے, بعض میں ویسے ہی خون بہا کے بغیر معاف کیا گیا ہے, تب ان کے جو لیگل میٹرز ان کے اگینسٹ آئے ہیں اس کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے. جو ایف آئی آر ہے ان کے اب حکومت کے پاس عرض میں پورا کر دوں اس کو, اس کے ساتھ ان کا ایک مانیٹرنگ نظام بنا ہوا ہے. ایسے نہیں ہے کہ یہ یہاں پر حکومت کو بیوقوف بنا کر اور پھر پیسے لے کر اور پھر نئے اسلحہ لے کر اٹھا کر یہ پھر لڑنا شروع کر دیں گے. یہ جب تک جینون ریئلائزیشن نہ ہو تو اس طرح کے سرنڈر کو حکومت کی سطح پہ انکریج بھی نہیں کیا جاتا. اگر کہیں ایک آدھ غلطی ایسی ہوئی اور اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا تو حکومت کے پاس جو دوسرا اختیار ہے طاقت کا وہ موجود رہے گا, وہ پھر مارا جائے گا. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بلوچستان میں را کی بڑی مداخلت ہے, ان کا ایک حاضر سروس افسر بھی یہاں پکڑا گیا, یقین یہ حکومت کا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے, لیکن اس کے علاوہ افغانستان کے انٹیلیجنس ادارے بھی مداخلت کر رہے ہیں. اس حوالے سے بھی حکومت کے کئی اسٹیٹمنٹس آپ لوگوں کے آئے ہیں کہ اب افغانستان کے جو وہ ادارہ ہے, خفیہ ادارہ, وہ بھی بلوچستان میں دہشت گردی کی جو کارروائیاں ہیں ان میں ملوث ہو. تو اس حوالے سے وفاقی حکومت کے ساتھ کیا صوبائی حکومت نے رابطہ کیا, یا آپ کو نظر آتا ہے کہ خارجہ پالیسی جو ہماری ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے جس کی وجہ سے کل رات تھا, آج افغانستان بھی ہے, کل کوئی اور ملک کی ایجنسی جو ہے وہ بھی اس میں انوالو ہو جائے؟ دیکھیں جی, را کا کلبھوشن یادیو جو ان کا سرونگ نیوی کا آفیسر یہاں پکڑا گیا, یہ قومی ریاستوں میں نیشن سٹیٹ کی تاریخ میں کوئی 300 سال میں کوئی 2-1 دفعہ شاید ہوا ہے. ایک مرتبہ غالباً KGB کا کوئی ایجنٹ US میں پکڑا گیا تھا, سرونگ آفیسر جو تھا, اور یہاں پر پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے اس ہماری ریجن میں کہ یہ ان کا سرونگ آفیسر ہندوستان کا یہاں پر تخریب کاری کرتے ہوئے گرفتار ہوئے. وہ تصویریں کھینچنے کے لیے یا ایسپنیج کے لیے نہیں گرفتار ہوا ہے, وہ یہاں لوگوں کو پیسے دیتا تھا کہ ٹارگٹ بتاتا تھا کہ فلاں شخص کو قتل کر دو, فلاں جگہ پہ یہ تخریب کاری اور ٹیررزم کرواؤ. مذہبی دہشت گردیوں کو پیسوں انڈائریکٹ ذریعے سے دیتے تھے, ڈائریکٹ ذریعے سے دیتے تھے, اور ہمارے جو یہ بلوچ کمپرس جو ٹیررسٹ ہیں, جو ملیٹنٹس ٹیررسٹ ہیں, ان کو پیسے دیتے تھے. افغانستان کی NDS اس وقت بدقسمتی سے را کی ایک سیٹلائٹ آفس کے طور پہ کام کر رہی ہے.
اور اس میں جو ان کی جو انیشل ٹریننگ ان کے NDS کے لوگوں کی تھی وہ رو نے کرائی اس مقصد کے لیے تھی کہ ان کو اینٹی پاکستان کے لیے موومنٹ کے لیے یوز کیا جائے گا، اور یہ ہمارے لوگوں کو ریاست کے اداروں کو اچھی طریقے سے اس کا ادراک ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہائر اتھارٹیز کے پاس وفاقی سطح پر افغانستان کی مرکزی حکومت کی سطح پر یہ ریئلائزیشن کروائی جائے کہ اس طرح کا رویہ ریاست پاکستان کی طرف رکھنے سے افغان عوام کو اور افغان حکومت کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ غلط فہمیاں بڑھیں گی اور اس کا نقصان افغان عوام کو شاید زیادہ ہو، پاکستان کے عوام کو بھی ہوگا، لیکن افغان عوام جو کہ آلریڈی اتنا متاثر ہیں جنگوں سے، اس طرح کے رویوں سے یہ اپنے اور اپنے لوگوں کے لیے مشکلات بڑھا رہے ہیں، گھٹا نہیں رہے ہیں۔ وفاق کی سطح پہ یہ تمام چیزیں پاس آن ہوئی ہیں، ان کو بتائی گئی ہیں۔ اس کے بعد کا میرا ڈومین نہیں ہے کہ انہوں نے خارجہ پالیسی چونکہ نہ صوبائی حکومت کا سبجیکٹ ہے، نہ مجھے اس میں کوئی خاص دعویٰ ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ ماہر ہوں، تو اس لیے میرے علم میں نہیں ہے کہ فارن پالیسی آبجیکٹو کے تحت انہوں نے کیا پلان کیا اور کس قسم کے رسپانسز رکھے ہیں، لیکن یہ میں کنفرم کرتا ہوں کہ اس سطح پر یہ تمام انفارمیشن صوبے سے شیئر ہو چکی ہے۔ کاکڑ صاحب، برہمداغ بگٹی اور خان افقلات نے اشارے دیے کہ ہمارے ساتھ اگر بات چیت کی جائے تو ہم بات کریں گے، لیکن حکومت نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اب تک۔ دیکھیں جی، نیگوسیشن جو ہے نا یہ ایک آرٹ ہے، ایک سائنس ہے۔ میں آپ کو پھر عرض کروں گا کہ حکومت اور ریاست کیسے نیگوسیشن کرتی ہے، کہاں کرتی ہے، کس سے کرتی ہے، کس سے نہیں کرتی ہے، اس میں ایک پورا نظام انوالو ہے، اور اس نظام سے جتنی انپٹس آتی ہیں اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اور ان فیصلوں کی کچھ پبلک ڈومین میں انفارمیشن پاس آن کی جاتی ہے اور کچھ کی پبلک ڈومین میں پاس نہیں کی جاتی ہے۔ یہ استحقاق، یہ پریولیج بھی ریاست کا ہے۔ میں آپ کو صرف اتنا ان دونوں اشخاص کے متعلق کہوں گا کہ ریاست پاکستان جو بھی جینونلی چینج آف ہارٹ، جو یہ ریئلائز کرتا ہے کہ وہ غلط پولیٹیکل پوزیشن پہ تھا اور وہ گھر لوٹ کے آنا چاہتا ہے، تو پہلے وہ گھر تسلیم کرتا ہے، گھر کو گھر مانتا ہے، تو پھر اس کے لوٹنے کی راہیں بھی کھلتی ہیں۔ جو گھر کے باسیوں کو یہ غلط سمجھے اور اپنے آپ کو درست سمجھے، وہاں بات کرنا ذرا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی بات نہیں ہو سکتی، اس میں بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ ذرا کمپلیکیٹڈ نیگوسیشن کے زمرے میں آتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں خان صاحب اور یہ باقی جتنے لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ گھر کے باسی اور گھر ٹھیک تھا، اور اگر یہ کہیں غیروں کے کہنے میں کہیں بھٹک گئے تھے اور وہ واپس لوٹ کے گھر آنا چاہتے ہیں تو گھر کے لوگوں کو پھر ضرور سوچنا چاہیے۔ کاکڑ صاحب، ریاست کے خلاف لڑنے والے کافی لوگ مارے بھی گئے ہیں، اور اس کے علاوہ کئی نے جو سرنڈر بھی کیا ہے، تو اب بھی ان کی کتنی تعداد یہاں موجود ہے؟ وقت بہت کم ہے اور میں چاہوں گا کہ مختصر سا لیکن مؤثر سا جواب مل جائے۔ دیکھیں، تعداد میں شاید یہ 1000-1200 کے قریب لوگ ہوں، اس سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہاں پر ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو ریاست کو چیلنج کرے اور ریاست کے پرامن شہریوں کی اس سے بڑھ کے ان کی زندگیوں کو چیلنج کرے۔ یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہماری پوزیشن ہے۔ کاکڑ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، صوبائی حکومت یا ترجمان انوار الحق کاکڑ ساں جو اساں پنहिंजे प्रोग्राम में गुफ़्तगू कई। इन ई ते प्रोग्राम कोटा टाइम जो जेको वक़्तु आहे उहो पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे पियो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाई।